बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और यह है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। साहिबान, आइए अगली किस्त की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसे नौजवान की सनसनी खेज दास्तान जिसने दुनिया के लालच के लिए अपने ईमान का सौदा करने की कोशिश की। खैर और शर की इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इससे पहले आप इसकी 6 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं, 7वीं किस्त की तरफ बढ़ते हैं। नाश्ते के बाद मोहम्मद खातून ने कहा, अब्बा मियाँ मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सरफराज से बातें कर दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैं भी अब सोना चाहता हूँ, सफ़र से तंग आ गया हूँ, थक चुका हूँ, तुम इत्मीनान से बातें कर लो। आओ सरफराज, मेरे कमरे में चलो, मोहम्मद खातून ने कहा, और मैं बड़ी खामोशी और सादतमंदी के साथ उनके साथ चल पड़ा। वो मुझे एक खूबसूरत कमरे में ले आई। अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर एक कोने की तरफ इशारा करके बोली, बैठो, बैठ जाओ। मैं खामोशी से बैठ गया। वो खुद भी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। फिर उन्होंने कहा, सरफराज बेटे, ज़िंदगी में न जाने क्या क्या ऊंच नीच होती रहती है। हम ये नहीं कहते कि गलती हमारी है, लेकिन बेटे तुम्हें इस तरह सब कुछ छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए था। ठीक है, मरहूम रहमान साहब का रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो गया था, लेकिन बुजुर्ग गलतियां भी तो कर लेते हैं। लेकिन क्या इन गलतियों की इतनी बड़ी सजा दी जाती है उन्हें? यकीन करो, रहमान साहब के दिल पर तुम्हारी जुदाई का शदीद गम था। वो फरीहा को इस आलम में नहीं देख सकते थे। तुम्हें इस बात का भी इल्म है कि फरीहा को वो सबसे ज़्यादा चाहते थे। फरीहा की जो कैफियत तुम्हारे पीछे हुई है, अगर बताऊं तो यही सोचोगे कि माँ हूँ, अपनी बेटी की वकालत कर रही हूँ। मगर बेटे, तुमने ज्यादती की हमारे साथ। कुछ इंतज़ार तो कर लेते, कोई सही फैसला भी हो सकता था। मैं आपको किस नाम से मुखातब करूं खातून? मैंने कहा, और मोहम्मद खातून चौंक कर मुझे देखने लगी। क्यों, क्या तुम ये भूल गए कि तुम मुझे चची जान कहते हो? जी, कुछ ऐसे ही हालात है कि मैं अपनी मजबूरियां आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से आपको आगाह कर देना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि हकीकतन मैं सरफराज नहीं हूँ। मैं ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूँ, और मैं आपको धोखा देकर यहाँ अपने लिए कोई मुकाम बनाने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। मोहम्मद खातून बेएतबारी के अंदाज में संजीदगी से मुझे देखते रही, फिर बोली, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल अभी साफ नहीं हुआ। रहमान साहब की मौत ने भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए नरमी पैदा नहीं की। खैर, जो कुछ तुम कह रहे हो कहते रहो। तुम्हारी संग दिली का थोड़ा बहुत अंदाज़ा मुझे पहले भी था, लेकिन अच्छा ठीक है, फरीहा से मिल तो लो। उसे एक बारे में ये तो बता दो कि तुम सरफराज नहीं हो। इसके बारे में उसे ये बता दो कि तुम सरफराज नहीं हो, और उसके बाद हम अपनी तकदीर पर शाकिर हो जाएंगे। जो कुछ भी फैसला करोगे हमें मंजूर है। मेरी बच्ची तुम्हारे जाने के बाद कभी मुस्कुराई नहीं है। काश तुम्हें इन हकीकतों का भी एहसास होता। ठीक है खातून, बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि बाद में आपको अगर हकीकतों पर यकीन आ जाए तो मुझे मुजरम न समझिएगा। इस तमाम कहानी में मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून ने चेहरे पर नागवारी के आसार लाए। उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोली, तुम्हारी इंतहा पसंदी के बारे में सब ही जानते हैं सरफराज। क्या तुम इतना तावन कर सकते हो कि हमसे सिर्फ चंद रोज़ यहाँ गुजार लो, फरीहा से मुलाकात कर लो? अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हम सब पर बहुत एहसान होगा। उसे समझा दो, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। वो उठी और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर वही गौले बेआबानी जमा था। एक लड़की ने कहा, जी अम्मी जान, क्या हुआ? ये शराफत से मान गए या फिर हमारी बारी आई? तुम लोग कोई बदतमीजी नहीं करोगे, समझी? चलो अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ये शराफत से मान गए हैं तो ठीक है, वरना हम इन्हें उठा कर ले जा रहे हैं। एक लड़की ने कहा, और वो सब मुझ पर झपट पड़ी। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैं चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ
میں نے بوکھلا کر کہا اور ہنستے کہہ کے لہاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے بعد فوراً ہی باہر سے دروازہ بند بھی کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، دروازے، کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پہ 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس، سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ ہوئی اور اس نے اپنا رخ تبدیل کر دیا اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا بلکہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے میں دل میں اترتا چلا گیا۔ ان حسین اور بڑی بڑی سی آنکھوں سے جن کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، عمل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئی، دوڑ کر آگے بڑھی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو فرازی۔ وہ سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بڑاس نکلی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی اگر سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا ہوا ہوں میں۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم دیجئے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل گئے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میرا بھرم قائم رکھو، صرف میرا بھرم قائم رکھو۔ میں ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو کہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے،
میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، تمہاری نحوست نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں۔ بس غصے سے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سر خم کرتا ہوں۔ لیکن فریحہ خاتون، میں آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں۔ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو فرازی؟ مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا، موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ میں وہ نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ فریحہ بھی بجھی بجھی سی تھی۔ خوب ہنگامہ ہو رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور ہو گیا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟ ریحانہ بیگم نے کہا، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے تمہارا دل نہ پسیجا؟ تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں آئے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش نوجوان، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔
بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی انہی لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی، مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طول دیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے۔ باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچے۔ آقا حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں۔ مگر یہ سب نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے۔ ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ۔ مگر میں بھاگ نہ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افیسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا۔ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے، مگر حلیے سے پولیس افیسر معلوم ہو رہے تھے۔ نووارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افیسر ہیں، میرے پرانے ساتھی۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے، اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دھار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی، اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا نہیں تھا۔ رحمان مرحوم کا حوالہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں، اور وہ اپنے رسک پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سب پر سکتہ طاری تھا، اور میں خود بھی بت بنا اس پورے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا، اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک دم باہر آ گیا۔ میں ایک دم آگے بڑھا، تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا، اور اب ان سب لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے، اور اصل سرفراز بھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں سے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک جیسی شکل دے دی۔ اسے چھوڑ دیں،
तख्ता दार से मफरूर कातिल मैं हूँ। शदीद सनसनी फैल चुकी थी। सरफराज का चेहरा खिल उठा था। शाह साहिब बहरहाल पुलिस वाले थे, फौरन संभल गए। उन्होंने साथ आए हुए पुलिस वालों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द आ खड़े हुए। शाह साहिब ने कहा, तुम पूरे होशो हवास के साथ ये एतराफ़ कर रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, जी शाह साहिब, बेहोशी के हाल में तो और ही बातें की जाती हैं। इस बेचारे को छोड़ दीजिए, ये खुश नसीब है, अपने साथ बहुत से हमदर्द रखता है। मेरा क्या है, मुझे तो मौत ने घेरा ही हुआ है और मैं इससे कहीं फरार हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बेचारे के हाथों में आपने हथकड़ियाँ डाल दी हैं। ये सरफराज है। जिस मुजरम की आपको तलाश है वो मैं हूँ और मेरा नाम मसूद है।